अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या करप्ट सियासतदानों ने डील कर ली है? क्या नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिशें की जा रही हैं? किस हद तक इस बात पर सच्चाई है, इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात होगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में PSL के पहले 2 एडिशंस में होने वाली होश रुबा बेज़ाब्तगियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रोग्राम का जो तीसरा हिस्सा होगा, इसमें बात होगी कि हुकूमत गुज़श्ता 2 माह से रेवेन्यू अहदाफ हासिल करने में नाकाम क्यों रही है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि क्या कश्मीर की सूरत हाल की बदौलत अफगान अमन मुआहिदा तातुल का शिकार हो सकता है। लेकिन हम पहले बात करेंगे डील की खबरों, नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें और वज़ीर आज़म की खारजा पॉलिसीज़ की। नाजरीन, सियासी हलकों में डील की बाज़गश्त एक बार फिर से उस वक्त सुनाई दी जब वफाकी वज़ीर रेलवे ने यह दावा किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खैर ख्वाह रकम देने को तैयार हैं, नून लीग को भी यही रास्ते इख्तियार करने चाहिए। तज्ज़ियाकार शेख रशीद के बयान को महज एक सियासी बयानबाजी करार दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस बयान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज न करने की भी बातें हो रही हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म और दीगर वफाकी वज़रा भी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं कि शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान कौम का लूटा हुआ पैसा वापस करें और जान छुड़वा लें। सवाल ये है कि क्या डील की बातों में वाकई कोई हकीकत है? क्या नैब केसेस में फंसी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या वाकई डील करना चाहती हैं? जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुमाली अमरीका की मुस्लिम कम्युनिटी से आज खिताब किया और ये कहा कि लगता है फरवरी की तरह भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला करेगा। भारत ने अगर ऐसी कोई हरकत की तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा। वज़ीर आज़म बार बार आलमी दुनिया को दोनों ममालिक में बढ़ती हुई जो कशीदगी है, इसके बायस एटमी जंग होने का जो खदशा है, इसका बारहा इजहार कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन ये तनकीद कर रही है कि कश्मीर के मामले को लेकर हुकूमत ने कोई ठोस रोड मैप नहीं दिया है, जबकि यह भी कहा जा रहा है कि कश्मीर कॉज को लेकर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को बैरून मुल्क दौरे करने चाहिए। इस सब पर हम बात करने जा रहे हैं। अब मेरे साथ वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नईमुल हक साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नईमुल हक साहब आपका। नईम साहब, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि वज़ीर आज़म ने आज शुमाली अमरीका की मुस्लिम कम्युनिटी से वीडियो लिंक में खिताब किया, कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। अब ज़ाहिर है जनरल असम्बली में भी मामला वज़ीर आज़म उठाएंगे और इससे पहले हमने देखा कि जुमे के दिन भी वज़ीर आज़म ने ये बाकायदा तौर पर कश्मीर के जो लोग हैं उनको मुखातिब करते हुए कहा था कि आज से मैं आपका सफ़ीर हूँ, हर फोरम पर मैं आपका केस जाकर लड़ूंगा। तो क्या ये समझा जाए कि अब ये हमारी बाकायदा पॉलिसी है? वज़ीर आज़म इसी तरह वीडियो लिंक्स के ज़रिए दुनिया में हर जगह जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, इसके अलावा पूरी दुनिया को कश्मीर की सिचुएशन जो है, सूरत हाल जो है, इससे आगाह करेंगे? ये बाकायदा पॉलिसी है कि इसी तरह बात होगी? देखें, सबसे पहले तो ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि मोदी ने एक ऐसे जलते हुए तंदूर में कदम रख लिया है जिसमें वो यकीनी तौर पर जल कर खाक हो जाएंगे हिंदुस्तान की हुकूमत। और क्योंकि उनसे कश्मीर की सूरत हाल संभल नहीं रही, इसलिए इस बात का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तानी पब्लिक ओपिनियन की तवज्जो दूसरी तरफ लाने के लिए हो सकता है हिंदुस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने की कोशिश करे। ये बात वाज़ेह है। और कश्मीर में जो उन्होंने मज़ालिम ढाए हैं और जिस तरीके से उन्होंने नस्ल कशी शुरू कर दी है, आसाम में 40 लाख बंगाली मुसलमानों को उन्होंने तैयारी शुरू कर दिया है वापस बांग्लादेश में भेजने की, और वहाँ पर एक बहुत बड़ी जेल बनाई जा रही है जो बैनुल अक़वामी अखबारों ने उसकी तस्वीर भी भेजी हैं, जिसमें हज़ारों लोग उसमें समाये जा सकते हैं। तो ये तमाम और पूरी दुनिया में ये तनकीद बढ़ती चली जा रही है। इससे तवज्जो हटाने के लिए इस बात का इम्कान है कि हिंदुस्तान इस किस्म की बेवकूफ़ी की हरकत करे जिसका नुकसान सिर्फ हिंदुस्तान को पहुँचेगा। पाकिस्तान का दफ़ा बहुत मजबूत है और इसमें हिंदुस्तान ही को मुँह की खानी पड़ेगी। दूसरी बात यह कि वज़ीर आज़म पिछले चंद दिनों से रोज़ाना बैनुल अक़वामी जो सरबराहान ममलिकत हैं उनसे बाकायदा टेलीफोन पर लंबी गुफ्तगू करते आ रहे हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया सबको, फ्रांस के सदर को, जर्मनी की चांसलर को और बेशुमार कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को, इन सब को उन्होंने तफसीली तौर पे बताया कि कश्मीर की हकीकत क्या है और क्यों कश्मीर जो है पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरा बन सकता है, बल्कि बन गया है।
اور اگر ہندوستان کو اس کے مظالم سے نہ روکا گیا تو یہ جو آگ ہے یہ پھیلتی چلی جائے گی. وہ بات بالکل ٹھیک. اپوزیشن یہ تنقید کر رہی ہے کہ وزیر اعظم کو اس وقت مختلف ممالک کے دورے کرنے چاہیے, وزیر خارجہ کو دورے کرنے چاہیے. آج ویڈیو لنک پر خطاب کر لیا اور بات دورے جی نہیں, اگر دورے کرنے کا مقصد صرف جو سربراہان مملکت ہیں ان کو بتانا ہے تو وہ بات تو ٹیلی فون پر بھی ہو سکتی ہے. کیا ایک میسج یا پیغام دینے کے لیے شکل دیکھنی ضروری نہیں ہوتی؟ اپوزیشن کو اندازہ نہیں ہے ان چیزوں کا. وزیر اعظم پوری طور سے یہ خارجہ صورتحال کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں, بہترین ان کو مشاورت حاصل ہے اور ہم بڑے صحیح طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا نعیم صاحب, دنیا یقیناً اس پر تشویش کا اظہار بھی کر رہی ہے. امریکی کانگریس کمیٹی میں یہ معاملہ اٹھایا جائے گا, یورپی پارلیمنٹ میں بھی یہ معاملہ اٹھایا جائے گا, جیسے میں نے پہلے کہا جنرل اسمبلی میں بھی وزیر اعظم یہ معاملہ اٹھائیں گے. امریکی صدارتی امیدوار برنی سینڈرز جو ہیں وہ بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ظاہر 28 دن کا جو دن ہے ایک لمبا عرصہ ہے جب سے بھارت نے مربریت ایک مچائی ہوئی ہے, ظلم کی داستانیں رقم کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی اقدامات ہیں جو ہم نے اب تک کیے ہیں یہ کافی ہیں بھارت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ بھارت کے جو انتہائی غیر قانونی اقدامات ہیں وہ واپس لے سکے؟ کیا یہ کافی ہے جو اب تک کیا ہے ہم نے؟ دیکھیں, دو باتیں ہیں. ایک تو وہ اقدامات جو ہم نے لیے ہیں جو ہم نے عوام کو جن سے آگاہ کر دیا ہے, مگر ایسے بھی اقدامات ہوتے ہیں دفاع کے لیے اور کشمیر کے لیے جو ہم پبلک کو جس سے مطلع نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں مطمئن ہوں کہ ہماری تیاری مکمل طور پر ایسی ہے کہ ہم کشمیر کی آزادی کا جو نصب العین 70 سال سے ہے ہمارا وہ حاصل کر کے رہیں گے. اور یہ جو منصوبہ بندی ہے یہ خارجہ پالیسی کے علاوہ یہ دفاعی پالیسی اور ریجن کی جو پالیسی ہے اس پر بھی مبنی ہے. اور ہمارے پاس بے شمار مختلف ایسے سمجھ لیجئے ایسی سوچ موجود ہے کہ ہم ہندوستان کو ہر میدان میں شکست دے سکتے ہیں اور دے کے رہیں گے. اس کے آثار واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں, جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ برنی سینڈرز جو امریکہ کا صدارتی امیدوار ہے اس نے بھی, اور بے شمار امریکی جو کانگریس کے اراکین ہیں اور دنیا کے مختلف علاقوں سے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں. دنیا کے بین الاقوامی اخبارات جو BBC ہے وہ روزانہ کشمیر کے مظالم پر ایک ویڈیو ریلیز کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے وہ اب مودی حکومت جو ہے وہ بہت بری طرح پھنس گئی ہے, اس نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی ہے. اچھا, اور ہر جمعے کو یہ اس طرح کشمیر آور منایا جائے گا کیونکہ اپوزیشن تو تنقید کر رہی ہے, کب تک آپ پرولونگ کر سکیں گے, کب تک آپ اس کو امپلیکیبل بنا سکیں گے, لوگوں کو کام بھی کرنا ہے, ظاہر ہر ایک کی اپنی اپنی مصروفیات ہے, تو کب تک جو ہے نا وہ اس طرح آپ کو لبیک کہیں گے قوم جو ہے نا عمران خان کو؟ وہ انہوں نے تو آپ کو بالکل فالو نہیں کیا, کوئی نہیں نکلا کشمیر آور میں, اپوزیشن رہنما نے الٹا تنقید کی ہے, تو یہ کب تک ایسے چلے گا ہر جمعے کو؟ دیکھیں, یہ جو جمعے کو ایک ہم نے مظاہرہ کیا اور کرتے رہیں گے ہر جمعے کو آدھے گھنٹے کے لیے, اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ دنیا کو باور کرایا جائے کہ 22 کروڑ عوام, پاکستان کے عوام ایک ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ ایک علامتی مظاہرہ ہے اور پاکستان میں جگہ جگہ مظاہرے ہوئے ہیں, ہر صوبے میں ہوئے ہیں, اکثر شہروں میں ہوئے ہیں. اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہندوستان اور دنیا پر کو باور کرانا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ بڑی شدت اختیار کر چکا ہے, اور پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت جو ہیں وہ مل کر اس مسئلے کو آگے بڑھائیں گے جب تک کہ کشمیریوں کو آزادی نہیں مل جاتی. اچھا ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں نعیم الحق صاحب کہ کشمیر ایک قومی ایشو ہے, سب کھڑے ہیں کشمیری قوم کے ساتھ, کشمیری عوام کے ساتھ, لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کشمیر ڈسکشن میں جو حکومت کا دھیان ہے وہ بٹ گیا ہے, ہماری معیشت کہیں پیچھے رہ گئی ہے, جو ہمارے ڈومیسٹک جو سیاسی حالات ہیں وہ کہیں پیچھے رہ گئے ہیں, مہنگائی آپ دیکھیں بڑھ رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر, آخر بالآخر ایٹ دی اینڈ جواب تو آپ لوگوں کو ہی دینا ہے. تو یہ تاثر کیوں ابھر رہا ہے کہ آپ لوگوں کی توجہ دوسرے مسائل سے ہٹتی جا رہی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے. مجھے افسوس ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ معیشت یا معیشت کے جو مختلف اصول ہیں ان سے واقف ہی نہیں ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ 1 مہینے یا 2 مہینے کی کارکردگی پر ایک حکومت کی پالیسیز پر وہ ایک رائے کا اظہار کر سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور ہمیں 10 سال سے جو ملک کو لوٹا گیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس 5 سال ہیں. 1 سال گزر چکا ہے, ہمیں بے انتہا دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. یعنی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہر حکومت کا خزانہ خالی تھا, ہر ادارہ اربوں روپے کا مقروض تھا, کہیں پیسے ہی نہیں تھے, اور ہمیں مجبوراً کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑے جس سے عوام پر تھوڑا سا بوجھ پڑا, مگر ہم اس سے نکل رہے ہیں.
انشاءاللہ اگلا سال مسئلہ یہ کہ ظاہر ہے ایک سال کی کارکردگی سے یا ایک مہینے کی کارکردگی سے تو آپ کسی کی جانچ پڑتال نہیں کر سکتے ہیں کہ حکومت چلے گی، ناکام ہوئی ہے، کامیاب ہوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ حکومت کے اپنے جو ایک سال کے جو ٹارگٹ تھے حکومت انہی کو اچیو کرنے میں ناکام رہی ہے. نہیں کس ٹارگٹ کی بات کر رہی ہیں آپ دیکھیں ریونیو ہدف تھا، وہ میں ابھی اپنے پروگرام کے اگلے حصے میں وہ سٹوری بھی کرنے جا رہی ہوں. جو مہنگائی کا تھا اب ٹارگٹ وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں اگر یہ جو اس جولائی اور اگست کے جو ریونیو ٹارگٹ سامنے ہیں، ہم نے 90% سے زیادہ، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے کہ ان مشکل حالات میں ہم نے 90% سے زیادہ اپنا ہدف حاصل کر لیا ہے. مگر آپ ہماری دوسری طرف دیکھیے نا، 50 لاکھ گھر ہم غریبوں کو بنا کر دے رہے ہیں، 4 لاکھ مکان زیر تعمیر ہیں. 5,000 روپے مہینہ پر کون غریب سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو گھر مل جائے گا اور اس کا 10 سال میں اس کا مالک بن جائے گا. 5,000 روپے مہینہ پر 50 لاکھ ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، 7.5 لاکھ روپے سالانہ تک کی مفت طبی امداد غریبوں کو. یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ 60-70 ہزار روپے مہینہ تک کی مفت طبی امداد اس کو حکومت کی طرف سے اویلیبل ہوگی، میسر ہوگی. اور اس کے ساتھ ہمارا احساس پروگرام ہے، اس میں بے شمار اسکیمیں ایسی ہیں کہ غریبوں کی مدد، طلباء کی مدد، جو نئے نوجوان لوگ ہیں ان کے لیے مفت یعنی بلا سود قرضے تاکہ وہ اپنا بزنس کا آغاز کر سکیں. ہماری بڑی اس سے زیادہ بہتر فلاحی پروگرام پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں آیا تھا. تو مجموعی طور پر آپ دیکھیں کہ صرف ایک منسٹری آف فائنینس کے فگر پہ نہ دیکھیں، آپ سوشل سیکٹر کے بھی فگر دیکھیں. ہم جو تعلیم اور صحت پر جس طریقے سے ان میں بہتری لا رہے ہیں، اس کا نصاب کے حوالے سے، اس کی ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو مالیاتی خسارہ ہے، فسکل اکاؤنٹ ہے، ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے، وہ کم ہو رہا ہے. ذرا معیشت تو اسی پر چل رہی ہے نا کہ خرچے آپ کے زیادہ ہوں، آمدن آپ کی کم ہو. 30% کرنٹ اکاؤنٹ دیکھیں لوگ جو کرنٹ اکاؤنٹ کی باتیں کرتے ہیں، معاف کیجئے گا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ چیز کیا ہوتی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ 30% ہم نے کم کر دیا ہے. یہ تمام چیزوں کو ہم بڑی جارحانہ انداز میں ہم ٹیکل کر رہے ہیں ان مسائل کو، اور اس کے نتائج جلدی نکلنے شروع ہو جائیں گے. پاکستان کی معیشت کو صحیح خطوط پر لے کر آئیں گے ہم، اور لا رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ترقی کے بے شمار دروازے کھل رہے ہیں اور کھلتے رہیں گے، اور پاکستان میں ایک نیا دور اقتصادی ترقی اور خوشحالی کا ہم اس کے دروازے پہ پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم مسلم لیگ نون کے رہنما، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم جنرل صاحب آپ کا. جنرل صاحب سب سے پہلے ذرا کشمیر کا شروع کر لیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن جو ہے وہ کیوں یہ سمجھ رہی ہے کہ حکومت نے کشمیر کی جو سچویشن ہے اس پر کوئی ٹھوس روڈ میپ نہیں دیا ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو پوری دنیا کو ایکٹیو کیا ہے. اس سے پہلے آپ بتائیں کہ کب دنیا اتنی ایکٹیو ہوئی تھی کشمیر کے معاملے کو لے کر؟ OIC نے مذمت کر دی ہے، سلامتی کونسل میں یہ مسئلہ چلا گیا ہے، امریکہ کے اندر اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، کانگریس کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. تو کیوں اپوزیشن اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا اس کے علاوہ؟ دیکھیں اگلے دن بھی ایک پروگرام میں میں نے حوالہ دیا تھا سن تزو کا، جو کہ ایک چین کا بہت پرانا ایک 2500 سال پہلے کا ایک اسٹریٹجسٹ، ایک فلاسفر اور ایک جنرل اور ایک مفکر، ایک محقق تھا جس نے آرٹ آف وار پہ بکس بھی لکھی ہیں. اس میں اس کی ایک سینگ ہے کہ آپ جو ہے اگر اپنے آپ کو اور اپنے دشمن کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ اگر 100 جنگیں بھی لڑیں گے تو آپ جیتیں گے، اور اگر آپ اپنے دشمن کا ادراک نہیں رکھتے اور اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتے، یعنی اپنے کمزوریاں اور اپنے اسٹرانگ پوائنٹس، تو پھر آپ کوئی جنگ بھی جیت نہیں سکتے. یہ جو ہمارا گلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو دشمن ہے وہ تو اپنے مینیفیسٹو کے اندر یہ کشمیر کا ایشو لے کے پھر رہا تھا، اور وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں اپنے اس کو انیکس کر لوں گا. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی یہ اپنی خوش فہمی تھی کہ یہ آنے دیں مودی کو، یہ آئے گا تو اچھی بات ہوگی، اور یہ صرف الیکشن کے جو سلوگنز ہیں اور پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ خوش فہمی تھی. اور پھر وہ کل بھی پرسوں تقریر میں انہوں نے کہا
کہ FATF میں انہوں نے ہمارے خلاف مخالفت کی. ہمیں تو رائٹ فرام ڈے ون پتا ہونا چاہیے کہ انڈیا کی مینٹالٹی کیا. تو اس لیے نو یور اینیمی کی جو بات ہے اس کے اندر حکومت پیچھے رہی ہے اور ری ایکٹیو ہے. وہ پرو ایکٹیو ہیں. آپ کا جو دشمن ہے اس نے پہلے اپنے تانے بانے لگا کے آپ کا سیکورٹی کونسل سے ریزولوشن بھی کوئی نہیں ہونے دیا اور اس نے پہلے ہی اپنی ساری چیزیں کی تھی. لیکن آپ یہ اچھا اس کے بعد جب یہ انیکس کیا اور اندر ظلم ہو رہا ہے تو یہ ٹھیک بات ہے. ہم گریٹفل ہے کہ وہ دنیا جس کا ضمیر خابیدہ تھا پہلے اور ہم نے پورا زور لگایا ہر لیول کے اوپر. دیکھیں نواز شریف صاحب کے ٹائم میں بھی انوائز گئے مختلف, اس سے پہلے سیکورٹی کونسل یعنی جنرل اسمبلی کے UN کے اندر بھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑے زوردار طریقے سے کہا. اس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحب کہتی رہی, پرویز مشرف صاحب نے اپنی پوری ٹرائی کی, آگرہ وغیرہ جاتے رہے, ضیاء الحق صاحب وہ پیپلز جو کرکٹ ڈپلومیسی میں آگے کرتے. ہر فوجی اور غیر فوجی حکومت نے اپنا کام کیا ہے, لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ان کے ٹائم میں وہ کام ہوا جو 72 سال میں نہیں ہوا. یعنی یہ کہ اس نے 370 بند کر کے تو وہاں کہا کہ ابھی یہ ڈسپیوٹ رہا ہی نہیں. اینڈ دیٹ از his wishful thinking کہ آپ اپنے آئین کو بدل کے صرف یہ کہیں کہ مسئلہ رہا ہی نہیں, تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ایک اچھے تازہ ہوا کے جھونکے ہیں کہ اگر امریکہ سے ایک پریزیڈینشل کمپین کا پریزیڈنٹ بھی کہہ رہا ہے اور BBC اور CNN, تو this is the least they should have done. And I think کہ ابھی بھی یہاں پہ اپوزیشن کو بھی ذرا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے نا. دنیا ہمارے جگانے پہ اب اٹھ گئی ہے, بات کر رہی ہے, تو اپوزیشن کا یہ کہنا کہ کوئی ٹھوس جو حکمت عملی نہیں ہے, کوئی ٹھوس روڈ میپ نہیں ہے, آپ کو نہیں لگتا یہ ایک نیگیٹو میسج ہے دنیا کو؟ دیکھیں نہیں, نیگیٹو میسج نہیں ہے. ہمیں آلویز اپوزیشن کا کام ہے گورنمنٹ کو آن ٹریک رکھنا اور بتانا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اچھا کیا جو ٹیلی فون پہ بات کی کچھ لوگوں سے, لیکن بات کرنے سے, ٹیلی فون کرنے سے اٹ از بیٹر کہ آپ جا کے آئی بال ٹو آئی بال بیٹھ کے فزیکلی گفتگو کریں, ریزن سنیں, ریزنز دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے جب ایک دفعہ ہمارا مسئلہ ہوا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو جب اس وقت تھے انچارج تو انہوں نے ایک دن میں 3-4 کنٹریز کے وزٹ کیے تھے. اسی طرح خط لکھنا جو ہے وہ ایک بات ہے, خط کے علاوہ ٹیلی فون اس سے تھوڑی بیٹر بات ہے. اس سے بھی بیسٹ چیز یہ ہے کہ P5 کنٹری, رشیا فار ایگزامپل, فرانس ہے, اور ان کنٹریز کے ساتھ جا کے اپنا ویو پوائنٹ دیں. اسی طرح فارن منسٹر کو بھی یہ کرنا چاہیے. اور اپوزیشن کشمیر کاز کے اوپر یہ بہت بڑی غداری ہوگی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم پیچھے ہوں, بیکاز کشمیر جو ہے ہماری جان ہے, وہ بالکل صحیح. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جل صاحب, شیخ رشید صاحب جو باتیں کر رہے ہیں کہ مرکز میں نون لیگ 2 بننے جا رہی ہے, قیادت پتہ نہیں شہباز شریف کریں گے یا چودھری نثار کریں گے, یہ کیوں اس طرح کی اب باتیں باہر نکلنا شروع ہو گئی ہیں؟ ڈیل اور ڈھیل کی بھی باتیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی کے تو کچھ خیر خواہ ہیں جو پیسے دینے کو تیار ہیں, لین دین کے معاملات کرنے کو تیار ہیں, نون لیگ کو بھی ایسا کرنا چاہیے. یہ تاثر اسی لیے تو نہیں ابھر رہے کہ نون لیگ 2 بننے جا رہی ہے مرکز میں کہ اب نواز شریف صاحب بھی جیل میں ہیں اور مریم صاحبہ بھی جیل میں ہے, تو یہ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے نون لیگ کو باہر؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں شازیہ, آپ یہی سوچیں کہ ملک کے اندر جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں. دشمن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی ریزسٹنس کو کم کرے اور بدنام کرے, آئسولیٹ کرے, اور اٹیک کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں جو بار بار پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں اگر ہمارے ریجنل اور بین الاقوامی حالات اس قسم کے ہیں کہ ملک کی سلامتی ایٹ سٹیک ہے, تو یہ کتنے ارریسپانسیبل سٹیٹمنٹس ہیں کہ جی وہ یہ پلی بارگین کرنے والے ہیں, وہ سودا کر لیں, یہ کریں, یہ غیر ذمہ دارانہ. دیکھیں آپ کی عدالتیں چل رہی ہیں, عدالتوں میں کیسز ہیں, اور آئی کین اشور یو کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر جو نواز شریف صاحب کے قد کاٹ کا ہوگا, وہ اگر پلی بارگین کرے گا تو وہ اپنی سیاسی خودکشی کرے گا. دیٹ وڈ مین اقرار جرم کہ جی آپ نے یہ کیا. آئی ڈونٹ تھنک سو. 50 لاکھ گھروں کا منصوبہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں 4 لاکھ گھر زیر تعمیر ہیں. پروگرام تو بڑے شروع کیے ہیں جنرل صاحب, انہوں نے, صبر کریں. جی شازیہ, یہ انکم کہیں سے, دیکھیں آپ کے پاس کوئی انکم جنریٹ ہوگی تو آپ لوگوں کو سوشل اکنامک فیکٹر کے اندر کوئی مدد کر سکیں گے نا. جب آپ کی ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, جب آپ کی اکانومی آگے نہیں چل رہی, جب کہ آپ کی ایگریکلچر گروتھ ٹھیک نہیں ہے, جب آپ کی جو انفلیشن اوپر ہے, جب
آپ کے روپے کی ویلیو کم ہوگی ہے، جب آپ کی ہر لحاظ سے جب آپ نیچے جا رہے ہیں. میں اگلے دن ڈاکٹر پاشا، حفیظ پاشا کو سن رہا تھا اور وہ پریشان تھے. ابھی نعیم الحق صاحب کی بات آپ کر رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم ایک سال کے اندر آپ ابھی پاکستان میں آسمان سے نازل نہیں ہوئے. یو ور پارٹ آف دی پارلیمنٹ، آپ کے پاس ایک صوبے کی حکومت تھی، پارلیمنٹ کی فائنانس کمیٹی میں اسد عمر صاحب بیٹھے تھے، آپ کو ہر چیز کا پتہ تھا. آپ نے تو ابھی تک ویژن ہی نہیں دیا. آپ کی پالیسی آگے چلے، یس اٹ ٹیکس ٹائم ٹو لیکن ڈسٹرکشن تو انہوں نے بڑی فوری طور پہ کی ہے. ابھی اس کو کیسے بلڈ کرتے ہیں؟ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے ہماری معاشی ٹیم کامیاب ہو، لیکن ابھی تک اس کے بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا. عبد القیوم صاحب ہمارے ساتھ. ناظرین جی پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ کو بتائیں گے کہ گزشتہ ادوار میں پی سی بی میں ہونے والی ہوش ربا جو کرپشن ہوئی ہے اس کی بہت سی کہانی ہے. واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اور ہمارے ساتھ ہوں گے سابق ٹیسٹ کرکٹر محسن حسن خان ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین، ملک بھر میں ادارہ جاتی اصلاحات کا نعرہ لگانے کے ساتھ ساتھ چیئرمین تحریک انصاف نے پی سی بی میں بھی اصلاحات لانے کا وعدہ کیا تھا. اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے آئین کی منظوری 9 اگست کو دی گئی تھی اور آج پی سی بی نے نئے آئین کے تحت 2019 سے 20 کے ڈومیسٹک کرکٹ سٹرکچر کا افتتاح کر دیا ہے، جس کے تحت 16 ریجنز کو 6 ایسوسیشنز میں ضم کر دیا گیا ہے. اور پی سی بی پر امید ہے کہ اس نئے سٹرکچر سے فرسٹ کلاس جو کرکٹ ہے اس میں بہت زیادہ بہتری آئے گی، جس کے نتیجے میں پھر عالمی سطح پر کامیابیوں کے حصول میں مدد ملے گی. جبکہ دوسری جانب ہمارے ذرائع سے موصول ہونے والی دستاویزات میں نجم سیٹھی کے دور میں پی سی بی میں اربوں روپے کی بے قاعدگیوں اور متعدد لوگوں کو نوازے جانے کا انکشاف ہوا ہے. اس حوالے سے گزشتہ سال اکتوبر میں بھی آڈٹ رپورٹ کے چند نکات سامنے آئے تھے، لیکن ذرائع کے مطابق اسی آڈٹ رپورٹ میں پاکستان سپر لیگ کے پہلے اور دوسرے ایڈیشن میں اربوں روپے کی بے قاعدگیوں کا انکشاف ہوا ہے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے پی ایس ایل کے پہلے اور دوسرے ایڈیشن کے خصوصی آڈٹ میں بے قاعدگیوں پر پی سی بی کو تحقیقات کروانے اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں. رپورٹ کے مطابق پی سی بی نے پہلے ایڈیشن میں اپنی آمدن میں سے غیر قانونی طور پر 24 کروڑ روپے کی رقم ایک فرنچائز کو دے کر بھاری نقصان برداشت کیا. آڈٹ رپورٹ میں پی سی بی کو رقم فرنچائز سے واپس لینے کی بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. اسی طرح پی سی بی انتظامیہ کو فرنچائز کی بلا جواز اور ناجائز بولی کی وجہ سے $11 ملین کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑا. اسلام آباد یونائیٹڈ، کوئٹہ گلیڈیٹر اور ان کو کم قیمت پر فرنچائز دی گئی جس سے پی سی بی کو نقصان ہوا. رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ فرنچائز سے آمدن پر 4% ٹیکس نہ کاٹنے پر قومی خزانے کو $2,55,000 کا بھی نقصان برداشت کرنا پڑا. ذرائع سے موصول ہونے والی سرکاری دستاویزات کے مطابق پی سی بی نے غیر قانونی طور پر 14 کروڑ روپے سے زائد کی رقم تھرڈ پارٹی کے طور پر دبئی میں موجود اکاؤنٹس میں جمع کروائی، جو کہ حکومت کی رقم کی بیرون ملک منتقلی کی جو قوانین ہیں اس کی بھی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے. رپورٹ میں اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ پی سی بی نے صحافیوں کو ٹی اے ڈی اے کی مد میں 1 کروڑ سے زائد کی رقم خرچ کی، جو کہ فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ پی سی بی نے پی ایس ایل کی مارکیٹنگ پر بھی رقم خرچ کی تھی. آڈٹ رپورٹ میں پی سی بی کے یک طرفہ عمل کی بدولت $57 ملین کی رقم کو بے قاعدہ قرار دیا گیا ہے اور معاملے کی انکوائری اور ذمہ داروں کے تعین کی اب ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. ہم نے اس حوالے سے پی سی بی کا موقف لینے کی کوشش کی، لیکن پی سی بی نے فی الحال اس پر بات کرنے سے انکار کر دیا ہے. اسی پر میں بات کرنے جا رہی ہوں، سابق ٹیسٹ کرکٹر محسن حسن خان نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم محسن، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جو میں نجم سیٹھی کے دور کی کرپشن کی جو داستانیں آپ کو سنا رہی ہوں، یہ ہم کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ سب کچھ آڈٹ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ جو پی ایس ایل کے جو 2 پہلے ایڈیشن سے آپ بھی جانتے ہیں یہ خسارے میں گئے، تو یہ سمجھا جائے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی کرپشن تھی جو آڈٹ رپورٹ میں بتائی گئی ہے؟ شاہ جی، آپ کو اور سارے ناظرین کو السلام علیکم. بالکل آپ نے دیکھیے صحیح کہا ہے، اور تقریباً یہ بات
ऑफिशियली तो अभी नहीं कही गई है पीसीबी की तरफ से, लेकिन अब जो पीसीबी है, अब जो क्रिकेट बोर्ड है, उसने बड़े उसमें तहफ़्फ़ुज़ात शो किए हैं कि बहुत ऑडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई है, बल्कि प्रॉपर ऑडिट भी नहीं हुआ है, और जो खर्चे शो किए गए हैं। और मैं इसमें एक बात कहता रहा हूँ शाजिया कि पीएसएल जो पहला कराया गया, इतनी घबराहट में, अफरा तफरी में, पीएसएल मींस पाकिस्तान सुपर लीग। मैंने कहा था चाहे आप एक शहर में करा लें, लाहौर करा लें, कराची करा लें, मेरा तो दिल चाहता है कि तकरीबन अगर कहीं ज़्यादा ना हो तो चारों प्रोविंस के हर उसमें मेन शहर में एक मैच हो। लेकिन अगर टू स्टार्ट विद आप लाहौर या कराची या किसी जगह करा लें जैसे, और जब हमारी सिक्योरिटी, जब हमारी फोर्सेस, आपको पता है जब अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी देने पे आती तो क्या जबरदस्त इंतजाम करती है। आपका नाम अब आ रहा है मोहसिन हेड कोच, चीफ सेलेक्टर के लिए आपका नाम है, मिसबाहुल हक का है, एन बोथा है, डीन जॉन्स हैं। आपका ज़ाहिर एक प्रीवियस रिकॉर्ड भी है 2011 से 2012 का, अच्छा है आपका एक रिकॉर्ड है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपके पास कोई तजावीज़ हैं? आप हेड कोच के तौर पर जाते हैं, एज ए चीफ सेलेक्टर आप जाते हैं, तो आपकी क्या तजावीज़ होंगी इन सब को लेकर? देखिए, एहसान मानी साहब से मेरी 8-10 मुलाकातें हो चुकी हैं, इंडिविजुअल भी हो चुकी हैं, फिर 1-to-1 हो चुकी हैं। ही इज़ अ थॉरो जेंटलमैन एंड अ वेरी डिग्निफाइड पर्सन। फिर वो एक जो एमडी को लेके आए वो बड़ा टैलेंटेड है, वसीम खान, दूसरा भी वो लोग। और एहसान मानी ने उस वक्त भी मुझसे एक बात कही थी कि मोहसिन, हम आए हैं सिस्टम को ठीक करने अंडर इमरान खान पेट्रनशिप, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर आपको पता है वो पेट्रन होता है। और इमरान खान को हम जानते हैं कि वो पाकिस्तान में आया एहतसाब के लिए, क्रिकेट फील्ड हो, दूसरी कोई फील्ड हो, हर फील्ड में आप देख रही हैं एहतसाब हो रहा है। और शाजिया, मैं इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद से कह रहा हूँ कि आप देखिएगा कि पीसीबी में भी ज़बरदस्त अकाउंटेबिलिटी होगी और आपको मेरिट पे चीज़ें मिलेंगी। और अभी जैसे आपने मेरे उसका कहा कि हेड कोच का या चीफ सेलेक्टर का, मैंने पीसीबी ने कहा था कि मैं अप्लाई करूं, मैंने किया, बिल्कुल जी मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं अपने मुल्क की खिदमत की। आज मोहसिन खान शाजियत जो कुछ भी है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से। तो मेरी खिदमत हमेशा हाजिर हैं जिसमें वो सही समझते हैं। आखिरी सवाल, उसमें आखिरी सवाल का जवाब दे दें, आखिरी सवाल का जवाब दे दें। पीसीबी ने जो एक नया डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिकेट के लिए मुतारिफ करवाया है, आपको क्या लगता है ये कितना मौसर साबित हो सकता है? नए खिलाड़ी उभर कर आएंगे, जाहिर है उनको जो उनको फैसिलिटेशन किया जा रहा है, उनके लिए दी जा रही है उनको फैसिलिटीज़, कितनी अहम है ये क्रिकेट की प्रमोशन के लिए और क्रिकेट अच्छे क्रिकेटर्स बनाने के लिए? आप सारे इतने अहम सवालात कर रही हैं और उसके जल्दी जल्दी से जवाब मांग रही हैं। बहरहाल मैं देता हूं जल्दी से जवाब इसका भी। बस लास्ट उसकी एक बात ही कह दूं कि मैंने एक बात कही थी कि राइट मैन एट द राइट प्लेस। तो जो मैं सही जगह, मेरी डिजर्विंग जगह है, जो मेरा पास रिकॉर्ड है उसके हिसाब से, जिस पे चेयरमैन एहसान मानी ने बिल्कुल कहा था मैं ऐसे करेंगे, जो भी होगा, नॉट मी ओनली, जो जिसको भी राइट मैन एट द राइट प्लेस। ठीक है। नया जो सेटअप की आपने बात की, फर्स्ट क्लास की जो शाजिया बात की, देखिए ये ऑस्ट्रेलियन सिस्टम लेके आए हैं जिसमें क्वांटिटी कम है, क्वालिटी ज्यादा है। अब इस चीज को करना है, एक रेवोल्यूशन आया है समझिए एक तरह से। और मैं जो परसों गया था इंटरव्यू के लिए, वहां मेरी 1-2 लोगों से बातें हुई, सिस्टम बड़ा जबरदस्त लग रहा है सुनने में। फाइनेंशियल कवरेज भी है लड़कों की, जो लोग सोच रहे थे कि डिपार्टमेंट से हटा दिए जाएंगे तो उनका फाइनेंशियली क्या होगा, तो उसका फाइनेंशियल कवरेज भी है, क्रिकेट का लेवल भी बढ़ने की पूरा जो मुझे थोड़ी सी पिक्चर मिली। लेकिन अगर मैं इन्वॉल्व होऊंगा क्रिकेट बोर्ड में शाजिया, तो आई गारंटी यू कि एहसान मानी जैसे जो ऑनेस्ट एक बड़े डिवोटेड चेयरमैन हैं, इसका मतलब ओवरऑल इससे मुस्बत जो है वो रिजल्ट निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन हसन खान मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि एफबीआई रेवेन्यू अहदाफ हासिल करने में आखिर क्यों नाकाम। ब्रेक वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद।
बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। नाज़रीन, 2018 के इंतखाबात से पहले ही तहरीक इंसाफ को ये मालूम था कि उन्हें जिस चैलेंज का सबसे पहले सामना होगा वो है मईशत। तहरीक इंसाफ ने इसके लिए असद उमर को पोस्टर बॉय बनाकर भी पेश किया, लेकिन हुकूमत में आने के 8 महीनों के बाद ही बहुत मईशत से मुतालिक बहुत से यूटर्न्स लेने के बाद हुकूमत ने न सिर्फ अपने उस वक्त के वज़ीर ख़जाना असद उमर को उनके ओहदे से हटा दिया, बल्कि नई मुआशी टीम भी बना ली। लेकिन हुकूमत की नई मुआशी टीम भी हमें दरपेश मसाइल से निमटने पे नाकाम नज़र आ रही है। गुज़श्ता महीने मईशत के हवाले से आने वाली खबरों ने मईशत को इस्तेहकाम में लाने के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। खबर यह है कि FBR अगस्त के महीने में अपने अहदाफ से 50 अरब रुपए कम इकट्ठा कर पाया है, जबकि इससे पहले यानी जुलाई के महीने में भी FBR रेवेन्यू अहदाफ में 14 अरब रुपए कम इकट्ठे कर पाया है। अगर ऐसे ही सारा सिस्टम चलता रहा कि FBR अपने सालाना अहदाफ फिर कैसे हासिल कर पाएगा, और जो अहदाफ गुज़श्ता 2 महीने में हासिल नहीं हुए उनका क्या बनेगा। इससे पहले मई में रेवेन्यू अहदाफ हासिल करने में नाकामी पर वज़ीर आज़म ने, हम जानते हैं, चेयरमैन FBR को तब्दील कर लिया था। शबर जैदी साहब को लेकर आए थे, क्या अब की बार भी कुछ ऐसा होगा। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ने चाइना के साथ होने वाली जो तिजारत है अब ये मकामी करेंसी में करने के जो है वो अहकामात जारी कर दिए हैं। इस पर मैं बात करने जा रही हूँ। माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आप भी जानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने शबर जैदी की तैनाती ही इसलिए की थी कि जो रेवेन्यू वसूली शॉर्टफॉल है ये बढ़ता जा रहा था। 55 खरब रुपए का रेवेन्यू ज़ाहिर जमा करने का टारगेट था। अभी जो अगस्त के महीने में 65 अरब का टारगेट था, ये 52 अरब रुपए इकट्ठा हुआ। अब 13 अरब का यहाँ पे भी शॉर्टफॉल हुआ। इससे पहले जो जुलाई का महीना था 9 अरब का शॉर्टफॉल था। हर महीने अगर इतना शॉर्टफॉल बढ़ता रहा तो इनके अपने ही जो टारगेट है वो अचीव कैसे होंगे? बात दरअसल ये है कि जो हमने अहदाफ या टारगेट्स मुकर्रर किए हैं इस साल के लिए वो बेपनाह एम्बिशियस हैं। सही। अब आप ये सोचिए कि पिछले साल आप मुश्किल से 38 खरब के करीब कलेक्ट कर पाए और अब आप कोशिश कर रहे हैं कि इसको 55 खरब की तरफ ले जाएं। yes. यानी कि 44% इजाफा एक साल में कोशिश है आपकी। अब मसला ये है कि जिस माशी हालात में, जबकि इकॉनमी में एक तरह से सुस्त रफ्तारी आ चुकी है और इंपोर्ट्स जो हैं, जो हमारा एक बड़ा टैक्स बेस है, उसमें मैं समझता हूँ मुनासिब है कि कमी आ रही है, मगर उससे रेवेन्यूज़ में भी असर पड़ता है। सही। लिहाजा जो आपका पहले क्वार्टर का टारगेट मुकर्रर किया गया है 1070 अरब के करीब, अंदाज़ा ये है कि शायद हम जो ग्रोथ हासिल कर पाएंगे वो 17 से 18% होगा, जबकि आपका इस क्वार्टर का टारगेट जो है वो 32% के करीब है। सही। अब आप सोचिए कि आने वाले अगले क्वार्टर्स में ज़्यादा होगा। सही। अच्छा, तो खतरा ये है कि आप जो है डॉक्टर साहब, इसके अलावा हुकूमत का जो हासिल करने में बहुत दिक्कत हो। बिल्कुल सही। हुकूमत का पहले साल में जो फिस्कल अकाउंट डेफिसिट, मालियाती खसारा, जो विफाकी हुकूमत के आमदन और खर्च के दरमियान एक फ़र्क होता है, ये इनका टारगेट था 7.1%। अब ये है 8.9%, जो कहा जा रहा है कि मुल्क की तारीख का सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि खर्च पर कंट्रोल करने के लिए जो भी इकदाम हुकूमत ने किए वो नाकाफ़ी थे, वो ज़ाया हो गए। ज़ाहिर रेवेन्यू पहले नहीं हो रहा है इकट्ठा और फिस्कल अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ता जा रहा है। क्या इसकी एक वजह यह भी है कि रुपए की कदर में कमी हो रही है, डॉलर ऊपर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये खसारा भी बढ़ता जा रहा है मालियाती खसारा? इसके दो बड़े वजूहात हैं। एक तो जिस तरह आपने जिक्र किया कि जब करेंसी की कदर कम होती है तो जो कर्जे आपको बाहर के वापस करने पड़ते हैं उसमें इजाफा होता है, मगर ज्यादा जो असर है इस वक्त वो आपके सूद के इजाफे का है। आपने सूद को 7% से बढ़ाकर 13.25% कर दिया एक साल के अंदर। बिल्कुल जी। तो उसके नतीजे में आपका जो खर्चा है डेट सर्विसिंग पर वो तकरीबन 600 से 700 अरब ज्यादा हो गया है, और इसकी वजह से आपके जो डेफिसिट है उसमें यकीनन बेतहाशा इजाफा हुआ है।
اور اب آپ یہ دیکھنا ہے کہ اس سال کیا ہوگا، اس لیے کہ آپ کا جو ریونیو ٹارگٹ ہے وہ بے انتہا ایمبیشس ہے. خطرہ یہ کہ 500 سے 700 ارب کی کمی اس سال بھی آ سکتی ہے. اچھا، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ تھے. اپنی اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. امریکی تھنک ٹینک نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال افغان امن جو مرحلہ ہے، پیس پروسیس جو ہے، اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے. سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی جانب سے کشمیر پر ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان سے متعلق بھارت کے ارادوں پر پاکستان دہائیوں سے اپنی تشویش کا اظہار کر رہا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں موجودہ حالات و واقعات سے اسلام آباد میں اپنے پڑوسیوں کے لیے عدم اعتماد پیدا ہوگا. رپورٹ میں یہ مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان اس وقت طالبان اور امریکہ کے درمیان جاری جو ڈائیلاگز ہیں ان میں ایک اہم رول پلے کر رہا ہے، جبکہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے پاکستانی وسائل اور سیاست افغانستان سے دور ہو جائے گی. سوال یہ ہے کہ کیا امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ کے امریکہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار اس کو سنجیدہ لیں گے اور بھارت پر مسئلہ کشمیر پر دباؤ ڈالیں گے؟ اور اگر ایسا نہیں ہوتا کیا پھر امریکہ افغان امن معاملے پر پاکستان کی حمایت بھی کھو سکتا ہے؟ اور دوسری جانب امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان عمل زلمے خلیل زاد کا یہ کہنا ہے کہ 18 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور طالبان امن معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. اس پر میں بات کرنے جا رہی ہوں. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب افغان امور کے ماہر ہیں، تجزیہ کار ہیں، انہوں نے جوائن کیا. السلام علیکم، بہت شکریہ. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، امریکی تھنک ٹینک نے جو خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی جو موجودہ ساری کرنٹ سچویشن ہے، یہ جو افغان امن عمل ہے، پیس پروسیس ہے، اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے. کس تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو ڈائیلاگ پیس پروسیس ہے یہ افیکٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو بڑی خوشائند ہے کہ امریکی تھنک ٹینک، امریکی جو کانگریس کے اراکین ہیں، ان کا میڈیا وہ کشمیر کے حالات کا نوٹس لے رہا ہے. پہلے ایسا بہت کم ہوا ہے، اور میرے خیال میں جب وہاں کا میڈیا، وہاں کے منتخب ادارے، وہاں کے تھنک ٹینک نوٹس لیں گے تو پھر ظاہر ہے امریکی حکومت کے اوپر دباؤ بڑھے گا کہ وہ بھی کشمیر کے حوالے سے اور بھارت اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلی بار میرے خیال میں ہوا ہے کہ ایک امریکی تھنک ٹینک یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر کے جو حالات ہیں وہ افغانستان کے امن کے پروسیس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی اہم بات ہے اور یہ پاکستان کے موقف کی حمایت ہے. پاکستان نے بھی کہا تھا کہ اگر ہماری توجہ بڑھ جائے گی اور کشمیر میں حالات خراب ہوں گے، بھارت اشتعال انگیزی کرے گا، جارحیت کرے گا، تو پھر پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ پوری توجہ. تو اس بات کا اندازہ تو رحیم اللہ یوسفزئی صاحب ٹرمپ صاحب کو بھی ہونا چاہیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی ہونا چاہیے، جنہوں نے فرانس میں مودی سے ملاقات کی اور یہ جرت نہیں کر سکے کہ انہیں کہیں کہ جو جارحیت بربریت مچائی ہوئی ہے کشمیر میں آپ اس کو ختم کریں، بلکہ انہوں نے الٹا کہا کہ پاکستان اور انڈیا اپنے مسائل خود حل کر سکتے ہیں. دیکھیں، ٹرمپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، جو بالکل کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس میں کچھ سازشی کروں گا، 2-3 بار کہا، لیکن جب انڈیا نے انکار کر دیا تو پھر وہ انڈیا کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے. ہمیں کوئی امریکی انتظامیہ ٹرمپ سے توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے کشمیر کے حوالے سے. میرے خیال میں کوئی اس میں سازشی ممکن نظر نہیں آتی. بھارت کے اوپر بھی کوئی خاص دباؤ نہیں ہے. رحیم اللہ صاحب، امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اسلام آباد جو ہے، مطلب کہ پاکستان جو ہے، طالبان کو اس بات پر بھی آمادہ کرے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کریں. لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ طالبان نہیں چاہتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کابل حکومت امریکہ کی کٹ پتلی حکومت ہے، ان سے کے ساتھ بات کرنے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ امریکہ کی یہ بھی ماننی پڑے گی، طالبان کو آمادہ کرنا پڑے گا کہ جائیں اور آپ افغان حکومت سے ڈائریکٹ جا کر بات چیت کریں؟ دیکھیں، اس طرح کے جو مطالبات پاکستان سے کیے گئے تھے جو ڈو مور کے زمرے میں آتے ہیں، پاکستان نے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے. پاکستان نے پبلکلی کھلے عام یہ کہا ہے طالبان سے کہ وہ افغان حکومت سے بھی مذاکرات کریں امریکہ کے علاوہ، اور وہ جنگ بندی بھی کریں. طالبان نے اس کو نہیں مانا. اب پاکستان کہاں تک ان کے اوپر دباؤ ڈالے گا اور کہاں تک یہ دباؤ جو ہے یہ کارگر ثابت ہوگا؟ میرے خیال میں یہ کافی مشکل ہے. طالبان اپنے مطالبات منوانا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں، ایک انہوں نے یہ بات منوا لی ہے
امریکہ سے کہ طالبان کے قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، اور ان کے پاس 3 غیر ملکی قیدی ہیں، کچھ افغان قیدی ہیں، ان کو وہ رہا کر دیں گے. تو یہ قیدیوں کا تبادلہ وہ کروانے جا رہے ہیں. طالبان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی امریکہ کے ساتھ کریں گے، ان سے معاہدہ ہوا ہے، افغان حکومت سے معاہدہ نہیں ہوا، ان کے خلاف جنگ بندی نہیں ہوگی. تو وہ اپنی شرائط منوانا چاہ رہے ہیں. پاکستان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ طالبان کو مجبور آمادہ کرے. کر سکے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.